Assalamu alaikum, student of class 8. I am your SST teacher, Mrs. Fawzia Salim. As you know, this is your e-learning classes, and two classes has been delivered to you before. Now today, this is your third class of SST. As you know, this is your SST book for class 8. And our chapter is chapter 9, History of the Provinces of Pakistan. In your previous classes, I have explained you about the province Sindh and 3 questions about province Sindh. Today, our topic is province Punjab. Okay, I am reading of this about this province, and then I will explain you. Okay, Punjab. Punjab is a historical province. We can trace its history as far back as the Indus Valley civilization. The builders of these civilizations settled here and built the city, whose remains are found today at Harappa near Sahiwal. Later, this province became a colony of the Aryans, and it is said what some of the ancient sacred texts of Hinduism were written here. The Persians annexed Punjab to their empire around 500 BC, and later, when Alexander the Great invaded this region in 327 BC. Raja Porus of Jhelum put up brave resistance against the Greek conqueror. Porus was defeated, but Alexander was so impressed by his bravery that he restored his kingdom. You read about this event in class 6 also. Punjab was ruled by Hindu Rajas until the 11th century AD, when Mahmud of Ghazna spread the message of Islam. Many natives converted to the new religion, and Punjab became a mainly Muslim province within a few centuries. Its eastern parts, however, remained predominantly Hindu. Many of those Hindus later converted to Sikhism, a new religion that started during the 15th century AD. पंजाब एक तारीखी सूबा है. एज यू नो, आप लोग जानते हैं कि पंजाब की तारीख भी सिंध की तरह बहुत पुरानी है. यहाँ की तारीख को भी हम देख सकते हैं जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने पढ़ा. ठीक है, हमने पढ़ा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है प्रोविंस सिंध में वो बहुत पुरानी है. तो इसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन को बनाने वाले जो है वो यहाँ आकर आबाद हुए, और यहाँ आकर आबाद होने के बाद उन्होंने यहाँ एक शहर की तामीर की. ठीक है, और उस शहर की तामीर की, और उस शहर का नाम क्या था? हड़प्पा. हड़प्पा के नाम से वो मशहूर है, और ये साहिवाल के करीब है. साहिवाल पंजाब का एक शहर है, और ये हड़प्पा जो है उसके करीब है. और ये आबादी भी मोहनजोदाड़ो की तरह एक ओल्ड सिविलाइजेशन थी
اور اس کے بعد یہ شہر آرینس سے آباد ہوا. ٹھیک ہے. ہڑپا بھی اسی طرح کھدائی کے دوران دریافت ہوا تھا جس طرح سے موئنجو-ڈارو ہوا تھا. جس طرح وہاں سے آثار ملے تھے ان لوگوں کے، اسی طرح یہاں سے ملے، جس کے ذریعے اس تہذیب کے بارے میں یا اس سویلائزیشن کے بارے میں معلومات اکٹھی کی گئی. آرینس جب یہاں آ کر آباد ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ یہاں ہندوؤں کی بہت پرانی تحریر یا لکھائی بھی پائی گئی. یعنی آرینس جب یہاں آ کر آباد ہوئے تو انہوں نے یہ دیکھا، انہیں یہ آثار ملے کہ یہاں پہ ہندوؤں کی لکھائی، آپ لوگ جانتے ہیں نا ہندوؤں کی رائٹنگ جو انڈینز جو لکھتے ہیں آج کے دور میں بھی وہ آپ نے دیکھی ہے، ویسی یا اس سے کچھ ملتی جلتی ان کو رائٹنگ کے نشانات جو ہے وہ آرینس کو یہاں پہ ملے. اس کے علاوہ یہاں فارسیوں نے بھی تقریباً 500 سال تک حکومت کی، اور بعد میں الیگزینڈر دی گریٹ نے اس علاقے کو فتح کیا. کب کیا؟ 327 بی سی میں. بی سی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بی سی کا مطلب ہوتا ہے بیفور کرسچینٹی. آج جو اسلامک کیلنڈر جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہمارا کرسچن کیلنڈر کہلاتا ہے، یعنی کہ بیفور کرسچینٹی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا جو زمانہ ہے اسے بیفور کرسچینٹی یا ان شارٹ بی سی کہا جاتا ہے. تو یہ بات ہے 327 بی سی کی، اور اس میں یہ ہوا کہ 327 بی سی میں جہلم کے راجا پورس جو ہے اس نے بڑی بہادری سے اس کے خلاف لڑائی کی. یعنی الیگزینڈر دی گریٹ جب پنجاب میں آیا حکومت کرنے کے لیے تو کس نے اس کے خلاف جنگ لڑی؟ راجا پورس نے. بہت بہادری سے وہ لڑا اس کے خلاف، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہاں پہ الیگزینڈر دی گریٹ کی حکومت ہو. اور یونانی فاتحین سے اس نے یہ جنگ لڑی تھی لیکن وہ ہار گیا. لیکن کیا ہوا کہ الیگزینڈر دی گریٹ جو ہے وہ اس کی بہادری سے بہت متاثر ہوا اور اس نے اس کی حکومت کو بحال کر دیا. 11ویں سینچری میں کیا ہوا؟ 11ویں صدی میں پنجاب پر ہندو راجاؤں کی حکومت رہی، اور جب جو ہے غزنہ کے محمود نے اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا تو بہت سے لوگوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا. اس وقت کے جو لوگ ہوا کرتے تھے پرانے وقتوں میں، وہ اسلام پھیلانے کے لیے خود کو اسلام کا پابند بناتے تھے، خود اپنے طور اطوار جو ہے وہ اسلام کے مطابق رکھتے تھے، جس کو دیکھ کے دوسرے مذاہب کے لوگ متاثر ہوتے تھے اور امپریس ہو کے وہ اسلام کے دائرے میں شامل ہو جاتے تھے. تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ اسلام پھیلایا، بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور چند ہی صدیوں میں پنجاب ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کا صوبہ بن گیا. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اس صوبے کا جو مشرقی حصہ ہے وہ بہرحال ہندو آبادی پر مشتمل تھا، جن میں سے بہت سے ہندوؤں نے سکھ مذہب اختیار کر لیا. یہ 15ویں صدی کے دوران شروع ہونے والا ایک نیا مذہب تھا. سکھزم جو ہے وہ ان کے لیے اس وقت 15ویں صدی میں ایک نیا مذہب تھا. The Mughal period. You can see the picture here. The Alamgir Gate, built during Mughal period in 1673 AD, is the main entrance to the Lahore Fort in present day Lahore, Pakistan. یہ جو قلعہ تھا بادشاہ کا، یہ اس کا انٹرنس ہے، یعنی کہ مین دروازہ ہے جہاں سے اس قلعے کے اندر داخل ہوا جاتا ہے. آپ میں سے جو بچے لاہور گئے ہیں انہوں نے ضرور یہ دیکھا ہوگا. یہ مغلیہ دور کی بڑی شاندار یادگار یا نشانی ہے. دا مغل پیریڈ. لاہور واز دا summer capital of the Mughals, since from here they could always travel to the cool resorts of Kashmir. If the weather became too hot in the plains, as a result, the city grew rich in imperial architecture with such masterpieces as the Shalimar Garden, the many
pavilions inside the Lahore fort, the Badshahi Masjid, and the tomb of Jahangir. Punjabi poetry also flourished during the Muslim period, and mystic poets like Waris Shah, Bulle Shah, and Ghulam Farid offered secrets of the soul in popular verses which were easy to understand. मुगलिया दौर के बारे में आपको बता रहे हैं कि मुग़ल जो थे उन्होंने भी पंजाब में हुकूमत की, और जब यहाँ का मौसम बहुत गर्म हो जाता था तो बहुत से लोग जो है वो कश्मीर या और दूसरे ठंडे इलाकों का दौरा करते थे, वहाँ चले जाते थे गर्मी से बचने के लिए। तो इसलिए इस सिटी में बहुत सारा जो है वो आर्किटेक्चर हुआ, यानी बहुत सी बिल्डिंग्स जो हैं उनकी तामीर की गई। और यहाँ की जो मशहूर बिल्डिंग्स हैं या मशहूर पुरानी इमारतें हैं उनमें शालीमार गार्डन है, और इसके अलावा बहुत से पवेलियंस जो लाहौर फोर्ट यानी लाहौर का जो किला है, ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई इसकी, इसमें बहुत से पवेलियंस बने हैं, डिफरेंट टाइप की जगह उन्होंने बनाई। और इसके अलावा बादशाही मस्जिद है और जहांगीर का मकबरा है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें मेंशन नहीं है, अल्लामा इकबाल का मज़ार है, मीनार पाकिस्तान है और हिरन मीनार है, और इसके अलावा बहुत सारी जगहें जो मुग़लिया दौर में यहाँ पे बनाई गई थी। और इसके अलावा यहाँ पे शायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पंजाब जो है वो बहुत मशहूर है। यहाँ के जो मशहूर शायर थे उनमें वारिस शाह हैं, बुल्ले शाह हैं और ग़ुलाम फरीद हैं, जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए ज़िंदगी के अहम जो मामलात होते हैं उनको सिखाने की कोशिश की। और उनकी जो शायरी थी वो बहुत आसान थी, यानी बहुत आम से लोग भी उसको अंडरस्टैंड कर सकते थे, यानी कि उसको समझ सकते थे। उसके बाद हम आ जाते हैं द सिख पीरियड। द मुगल एम्पायर became weak after 1707 AD. The emperors at Delhi did not have resources to protect the outer provinces anymore, and foreign invaders from Afghanistan and Iran plundered the province at their will. Two of the most formidable were Nadir Shah Durrani and his successor Ahmad Shah Abdali. In 1799 AD, an ambitious Sikh general Ranjit Singh became the first Sikh Maharaja of Punjab and established a Sikh empire. He was a capable ruler who successfully maintained the freedom of Punjab against all enemies, including the British, who had long captured Bengal. His successors, however, did not turn out to be as efficient, and Punjab was taken over by the British in 1849 AD. The Sikh period शुरू होता है जब 1707 AD के बाद, जब मुग़ल अम्पायर जो है यानी कि मुग़लिया हुकूमत जो थी वो कमज़ोर होना शुरू हो गई। तो दिल्ली के हुक्मरानों के पास कोई रिसोर्सेज यानी कि कोई ज़राए और ताकत नहीं थी कि वो मज़ीद बाहर से आने वाले हुक्मरानों को रोक सकें। यानी कि जब हुकूमत कमज़ोर हो जाती है तो वो अपना दिफा नहीं कर पाती, अपने इलाके को या अपने मुल्क को डिफेंड नहीं कर पाती,
اور اس کا فائدہ دوسرے لوگ اٹھا لیتے ہیں جو باہر سے آنے والے ہوتے ہیں، وہ باہر سے آ کے اس علاقے پہ حکومت کر لیتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ مغلیہ ایمپرر کے کمزور ہونے کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ افغانستان اور ایران کے جو فاتحین تھے انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور یہاں حکومت کر لی، اور اپنی طاقت کے ذریعے یہاں پہ حکومت کی۔ اور ان میں جو دو مشہور نام ہیں وہ ہیں نادر شاہ ابدالی اور احمد شاہ ابدالی۔ انہوں نے یہاں پہ حکومت کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد 1799 AD میں سکھ جنرل رنجیت سنگھ جو ہیں اس نے پنجاب کا پہلا مہاراجہ بنا، ٹھیک ہے۔ مہاراجہ یعنی کہ ہندوازم یا سکھزم میں بادشاہ کو یا ایمپرر جو ہوتا ہے، حکمران جو ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ راجہ یا مہاراجہ کہا جاتا ہے۔ اور اس نے یہ کیا کہ سکھ حکومت جو تھی اس کو اس نے اسٹیبلش کیا، یعنی اس کو ترقی دی۔ اور یہ راجہ یہ صلاحیت رکھتا تھا کہ پنجاب کی آزادی کو کامیابی کے ساتھ مینٹین رکھ سکے، یعنی کہ پنجاب کی جو آزادی ہے اب مزید اس میں کوئی اور انٹرفیئر نہ کرے اور وہ اسے مینٹین رکھ سکے، ٹھیک ہے۔ انگریز حکومت بھی شامل تھی، یعنی کہ وہ اس کو دشمنوں سے پنجاب حکومت کو دشمنوں سے بچانا چاہتا تھا، اور ان دشمنوں میں انگریز بھی شامل تھے جنہوں نے بنگال پر ایک لمبے عرصے تک حکومت کی تھی۔ بہرحال اس کے ساتھیوں نے اچھی کارکردگی نہ دکھائی، اور اس کے نتیجے میں یہاں انگریزوں کی حکومت ہوئی۔ اور یہ حکومت کب ہوئی؟ 1849 AD میں یہاں پہ برٹش کی حکومت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ Now the advent of British. Advent کا مطلب ہوتا ہے آمد، کسی کا آنا۔ Now I am reading this paragraph. The British carried out a lot of development work in Punjab. They constructed roads, railways, bridges, and largest canal system in the world to bring canal system in the world to bring prosperity to this province. Institutions of modern education such as the Government College, Oriental College, and later Punjab University too were opened in Lahore. When Delhi was uprooted in 1857 AD, many intellectuals from the ancient city migrated to Lahore, and Urdu began flourishing in Punjab. Hali Muhammad Hussain Azad, Deputy Nazir Ahmad, and many other literary figures of the time either settled in Lahore or were frequent visitors to this city. The most prominent intellectual among the new generation was Allama Iqbal, who grew up become one of the greatest thinker of the modern world. اب ہم بات کرتے ہیں انگریزوں کی آمد کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ انگریزوں نے پنجاب میں بہت سے ترقیاتی کام کیے۔ انہوں نے ان ترقیاتی کاموں میں کیا شامل ہیں؟ انہوں نے روڈز بنائے، ریلوے، پل اور بڑے کینال سسٹم بنائے جو صوبے کے فائدے کے لیے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں یا اسپیشلی لاہور میں یہ جو ریلوے لائنز آپ لوگ دیکھتے ہیں جن پہ آج بھی ٹرین چلتی ہے، یہ برٹش کے یا انگریزوں کے زمانے کی بنی ہوئی ریلوے لائنز ہیں جو آج تک استعمال ہو رہی ہیں۔
اور اس کے علاوہ کینال سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کینال سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جو دریا سے پانی ایک بڑے بڑے نہروں کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے اور اس سے فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے، جس سے ہماری فصلیں جو ہے وہ زرخیز ہوتی ہیں، سریاب، اور ان میں پانی ان کو ملتا ہے۔ جو بچے پنجاب یا لاہور یا ان ایریاز میں جن کا جانا ہوا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی وہ کینالز ہوتی ہیں جن کی دونوں طرف دیوار بنائی جاتی ہے اور اس میں سے پانی جو ہے وہ مطلوبہ جگہ پہ بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ چیزیں نیٹ پہ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے۔ اور سوری، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ بڑے بڑے اور جدید تعلیمی ادارے بنائے، مثلاً گورنمنٹ کالج، اورینٹل کالج، اور بعد میں آگے چل کے پنجاب یونیورسٹی بھی بنائی لاہور میں کھولی۔ اور جب دہلی کی جڑیں کمزور ہو گئیں تو وہاں سے کیا ہوا کہ بہت سے دانشور، انٹلیکچوئل مینس دانشور، اور اس دانشور جو تھے وہ اس قدیم شہر کو چھوڑ کر لاہور آ گئے اور اردو کو پنجاب میں ترقی ملی، یعنی کہ یہ اردو لکھنے پڑھنے والے لوگ تھے، تو یہ جب وہاں سے دہلی سے یہاں آئے تو انہوں نے اردو کو یہاں پہ بہت ترقی دی، یعنی یہاں پہ بھی اردو لکھی اور پڑھی جانے لگی اور لوگ اس کو سمجھنے لگے۔ تو وہاں سے آنے والے جو یہ انٹلیکچوئلس تھے، دانشور تھے یا قابل جو لوگ تھے، ان میں حالی ہیں اور محمد حسین آزاد ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جو لاہور میں آ کر آباد ہو گئے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ وزٹرز نے بھی آنا شروع کیا اور بہت سے دوسرے شاعر ادیب اس وقت لاہور میں آ کر آباد ہوئے اور یہاں کے دورے کیے۔ ان تمام دانشوروں میں سب سے مشہور علامہ اقبال تھے، جن کا دنیا کا جدید ترین سوچ رکھنے والا انسان جن کو مانا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، جدید ترین سوچ یعنی کہ اس زمانے کے لحاظ سے آگے دیکھنا، وقت سے بہت آگے دیکھنا اور اس کے بارے میں سوچنا۔ Now the topic is independence. The All India Muslim League had to face a tough challenge in Punjab from the Unionist Party, which supported the British. Allama Iqbal put in great effort in the last years of his life to create harmony between these two political parties of the Muslims in Punjab. By 1940 AD, the Muslim League was able to hold its annual session in the heart of Lahore. It was here to hold its annual session in the heart of Lahore. It was here that the historic resolution demanding a separate homeland for Muslims in majority Muslim areas in South Asia was passed. However, the province was divided on the demand of the Congress. The partition of the province led to unforeseen bloodshed, killing or uprooting hundreds of thousands of men and women. آزادی کے بارے میں اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس پروونس کو آزادی کس طرح ملی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے سامنے یہ بہت بڑا ایک چیلنج تھا ان کے سامنے۔ آل انڈیا مسلم لیگ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی پارٹی تھی، ٹھیک ہے، اور پنجاب میں ان پارٹیز کی طرف سے جو انگریزوں کو سپورٹ کرتی تھیں، علامہ اقبال نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں پنجاب کی دونوں پارٹیز کے درمیان امن قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی،
ٹھیک ہے. اور 1940 میں 1940 میں مسلم لیگ اس قابل ہوئی کہ انہوں نے لاہور کے دل میں یعنی کہ لاہور کے سینٹر میں اپنا سالانہ جلسہ منعقد کیا. اپنا سالانہ جلسہ انہوں نے منعقد کیا اور یہ ایک بہت ہی تاریخی ڈیمانڈنگ جلسہ تھا، جس میں اس کا موٹیو کیا تھا اس جلسے میں کہ مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ ہوم لینڈ کا مطالبہ کیا تھا، یعنی اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا تھا. اور اس طرح سے یہ ملک جو تھا، یہ پروونس جو تھا، اس کا پارٹیشن ہوا، یعنی کہ اس کو الگ کر دیا گیا. اور ڈیمانڈ یہ تھی کہ اس پروونس کے جن علاقوں میں مسلمان بڑی تعداد میں موجود ہیں وہ حصہ مسلمانوں کو دے دیا جائے، اور جہاں ہندو یا سکھ دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ حصہ انہیں دے دیا جائے. اس مطالبے کو یا اس ڈیمانڈ کو لے کے یہ ہسٹوریکل ریزولوشن ڈیمانڈنگ جو تھی یہ کی گئی یہاں پہ لاہور میں. یہ جلسہ ہوا یہاں پہ، جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں جو مینار پاکستان ہے یہ اسی جلسے کی یادگار ہے، یعنی کہ جس جگہ پہ مینار پاکستان بنا ہوا ہے مین اسی جگہ پہ قائد اعظم کی چیئر رکھی گئی تھی، جس پہ انہوں نے بیٹھ کر اس جلسے کی وہ کی تھی، نمائندگی کی تھی، یا اس جلسے کی جو وہ لیڈر تھے اس کے. تو یہ وہاں پہ ان کی یادگار کے طور پہ مینار پاکستان بنایا گیا جو آج بھی موجود ہے. یہ 1940 کا جو اجلاس یا جلسہ ہوا تھا یہ اس کی یاد میں ہے. اور جس کے بعد اس پارٹیشن ہوا اس پروونس کا، اور تمام قوموں سے، تمام ایمپرر اور حکمرانوں سے اس کو آزادی ملی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہندو اور مسلمانوں نے بہت زیادہ خونریزی، یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا، کئی سو لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو انہوں نے قتل کیا. بہت زیادہ خون خرابہ ہوا، لوگوں کی جانیں ضائع ہوئیں، کیونکہ انہیں یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی کہ ان کے صوبے کو تقسیم کر دیا جائے. اس لیے یہ سارا خون خرابہ اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. لیکن بہرحال ان ساری قربانیوں کے بعد، ان ساری مشکلوں کو فیس کرنے کے بعد پنجاب کو آزادی ملی، اور تمام دوسری قوموں اور دوسرے حکمرانوں سے اس صوبے کو آزادی ملی اور یہ آزاد ہو گیا. اور آج الحمدللہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان جو کہ ایک آزاد اسلامی مملکت ہے اس کا یہ حصہ ہے. اچھا، یہاں پہ میں آج کی کلاس کو ختم کرتی ہوں، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے گیون ورک کر لیا ہوگا. میں نے آپ کو 3 کوسچنس دیے تھے اپنی لاسٹ کلاس میں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے کر لیے ہوں گے. اب آگے کا کام انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے. آپ کے 2 پروونسز اب باقی ہیں. نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آئی ول ایکسپلین یو اباؤٹ پروونس بلوچستان اینڈ خیبر پختونخوا. اوکے، ٹل دین اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر.